एडना डिम्पल ने जय सिंह के जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। वो अपने इस वक्त के जज्बात का इजहार किसी पर करना नहीं चाहती थी। तंजीम आम औरतों को मामूली हैसियत से भी मुंतखब नहीं करती थी। इस तंजीम का सबसे अदना रुकन भी बेहतरीन सलाहियतों का हामिल था और खूब जांच पड़ताल के बाद इसे तंजीम के नाम से रोशनास कराया जाता था। चे जाएगा कि तंजीम के ऐसे अहदेदार जिन पर अहम तरीन मामलात भरोसा किया जाता हो, इनकी सलाहियतें आम लोगों से बहुत बुलंद हों और वो इन तमाम इंसानी फितरी कमजोरियों से बालातर हों जो जज्बात की गुलाम होती हैं। वो आम इंसानों जैसी सोच न रखती हूँ। इनकी तालीम, इनकी सोच, इनकी जहानत सबसे बरतर हो। इंसानी ज़िंदगी इनकी निगाह में बेबुकत हो। रोज़ बीन पर अगर कुछ है तो तंजीम का मुफाद। इसके लिए किसी चीज़ की सलामती ज़रूरी नहीं। तंजीम के मुफाद के लिए मुल्क तबाह किए जा सकते हैं। इंसान क्या हैसियत रखते हैं। ऐसी ठोस शख्सियत तंजीम में शामिल होती थी जो देखने में इंसान लेकिन इंसानों से यकसर मुख्तलिफ। एडना डिम्पल और मोनी मार्दिन भी 19 सख्त तरीन इम्तहानात से गुजारी गई थी। इन्हें गैर इंसानी तरबियत दी गई थी। इनसे इनकी नरम दिली छीन ली गई थी। इनके जज्बात पत्थर कर दिए गए थे। वो कुंदन बन गई थी, लेकिन सारा खेल बिगड़ गया था। सोए हुए जज्बात ने एक मामूली तहरीक लेकर करवट बदली और सारी तरबियत, सारा ओहदा खाक में मिल गया। वो फितरत के तकाज़ों का शिकार हो गई। दर हकीकत कोई आम सा इंसान के लिए किसी हकीर किले से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता था। लेकिन बात आम इंसानों की होती तब ना। सामने तो शीरान आया था। वो अपनी तरबियत से मुतासिर होकर जानवर बन गई थी और इनसे बदतरीन शख्स एक दिलकश शक्ल में इनके सामने आया था। दोनों इसके लिए पागल हो गई थी। दूसरी बात के इनके इश्क में भी वहशत थी। एडना बुरी तरह सुलग रही थी। जय सिंह की दी हुई इत्तला ने इसे भस्म कर दिया था। मोनी मार्दिन चालाक औरत ने कितनी चालाकी से मेरे दिल की बात मालूम कर ली थी और अपने सीने में छुपे हुए राज का निशान भी नहीं दिया था। वो भी शीरान का शिकार है। चालाकी और होशियारी में मोनी मार्दिन किसी तो डिम्पल से कम नहीं थी। डिम्पल ये बात जानती थी और इस वक्त अपने इलाके से भी दूर थी। अगर तंजीम के मामले की कोई बात होती तो इसके पास ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन ये मामला 100% ज़ाती था। न सिर्फ ज़ाती बल्कि तंजीम को इस रकाबत की हवा भी नहीं लगनी चाहिए थी, वरना दोनों को इबरतनाक सज़ा मिलती। तंजीम में बहुत सी आज़ादियाँ थी, लेकिन कभी किसी मामले में आपस की चपकलश तंजीम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एडना को बहुत कुछ सोचना था। इस सिलसिले में क्या तरकीब की जाए। काफ़ी देर तक वो गौर करती रही। फिर किसी ख्याल के तहत उसने अपनी जगह से उठकर अपने सामान से एक सब्ज रंग का नन्हा सा ट्रांसमीटर निकाला और इस पर कोई फ्रीक्वेंसी सेट करने लगी। फिर दरमियान में एक सब्ज रंग का बल्ब रोशन हो गया। दूसरी तरफ से पैगाम वसूल करने का इशारा था। बीतू सार, डिम्पल मसरूर लहजे में बोली, कहाँ हो? गोवर्धनपुरा में। बड़ा खूबसूरत इलाका है। हमारा मस्कन पहाड़ियों में है और हम यहाँ इस इलाके से कितनी दूर हो जहाँ मैं हूँ। डिम्पल ने दरमियान से बात काट दी। 20 मील। अच्छी तरह मालूमात हासिल कर ली हैं? हाँ मैडम। बीतू सार को इतना हल्का न समझे। बीतू सार की आवाज़ सुनाई दी। ये वही गुंडा था जिससे एडना ने खुफिया तौर पर यह रवाना किया था ताकि शीरान के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इसकी मदद कर सके। नहीं बीतू सार, अगर तुझे हल्का समझती तो अपने ज़ाती काम के लिए तेरा इंतखाब न करती। एडना डिम्पल ने कहा। मैडम बिल्कुल इत्मीनान रखें। बताए बीतू सार की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? बीतू सार ने पूछा। अभी नहीं, वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि तू क्या कर रहा है। अपनी ना पूछे मैडम, बस ये समझे कि आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी नहीं हमारी बात तो हम तफरी करने के शौकीन हैं। गोवर्धनपुरा के अतराफ में पहाड़ी गार फैले हुए हैं। इन्हीं गारों से हम एक जगह हमने अपने लिए बना ली है। 3 बस्ती में डाके डाल चुके हैं। बड़ी अच्छी बस्ती है मैडम, लोग आसानी से बात मान लेते हैं इन डाकों से। यहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन बहुत मज़ा आया। ओह, अगर पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पेश आ जाएंगी। नहीं मैडम, पुलिस का तो यहाँ दूर दूर तक पता नहीं है। सीधे साधे लोग, सीधी बस्तियाँ हैं। बस चीखने चिल्लाते लोग, सर पीटने के अलावा और कुछ नहीं करते। अच्छा अच्छा, अब तुम और कोई डाका नहीं डालोगे। मैं जितनी दौलत की ज़रूरत है मैं तुम्हें फराहम कर दूंगी। तुम जानते हो मैं इस सिलसिले में कंजूसी नहीं करती। अरे नहीं मैडम, दौलत के डाके कौन डालता है। बस ये तो हमारा शौक़ है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आइंदा ख्याल रखेंगे और ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मगर आपका कुछ काम हो तो बताइए। अभी नहीं, बस थोड़ा वक्त रह गया है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे काम में मसरूफ़ कर दूंगी। ठीक है, जल्दी से मैं काम बताइए। बगैर काम के में मज़ा नहीं आता, बीतू सार ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत मोहतात रहना है। तुम जानते हो तुम्हारे लिए कितनी अहमियत की हामिल हैं। तुम्हारे बगैर मुझे यहाँ बहुत मुश्किलात पेश आ जाएंगी और बीतू सार को आपके हांगकांग में मुश्किलात पेश आती हैं मैडम, इसलिए मुतमिन रहें। बीतू सार का काम दिलो जान से करेगा। ओके। एडना डिम्पल ने गर्दन हिलाई और ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। वो अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। ये जानने के बाद कि शीरान भी किसी तरह मोनी मार्दिन की तरफ तवज्जो है, इसका दिलो दिमाग अपने काबू में नहीं रहा था। वो बेचैन हो गई थी। हालांकि शीरान से इसका कोई खास ज़हनी रब्त नहीं रहा था, बल्कि बाहरा की कोशिश और शीरान की रूह गर्दानी के बाद वो किसी हद तक झुंझुला सी गई थी। अब तक तो ये हुआ था कि इसने जिस जानिब निगाह उठाई वहाँ ठुकराए जाने का कोई तसव्वुर नहीं उभरा, बल्कि लोग खुशी से इसके कदमों में जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। ये पहला आदमी था जिसने न सिर्फ इसे ठुकराया बल्कि इस पर किसी और को तरजीह देने का जुर्म भी किया।
شیران کو اس بات کی سزا ضرور ملے گی، یقیناً اسے اس سلسلے میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور مونی ماردین کی بچی کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ ایڈنا ڈمپل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی نگاہیں چھت پر ٹکی ہوئی تھی اور ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات تھے۔ ہنکس مونی ماردین کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ ایراوتی پیلس کے ایک خوبصورت حصے میں اس کی یہ رہائش گاہ تھی۔ ایڈنا ڈمپل کو بھی ایک شاندار جگہ قیام کے لیے دی گئی تھی، لیکن اس کا فاصلہ مونی ماردین کی قیام گاہ سے کافی دور تھا۔ اس وقت مونی ماردین کے پاس پہنچنا آسان بات نہیں تھی۔ رانی ایراوتی کی حیثیت سے اس نے بہت سے ایسے قوانین نافذ کر رکھے تھے جو بہت سخت تھے اور ان کی پوری پیروی کی جاتی تھی۔ چنانچہ چوبداروں نے ہنکس کو روک دیا۔ میں رانی صاحبہ کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر یہ پیغام انہیں نہ مل سکا تو انہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر تم چاہو تو انہیں میرے آنے کی اطلاع دے سکتے ہو۔ اس کے باوجود اگر وہ مجھے طلب نہ کرے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ بمشکل تمام ہنکس نے چوکیدار کو اس بات کے لیے آمادہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہنکس رانی ایراوتی کے سامنے پہنچ گیا۔ ایراوتی غالباً سو چکی تھی، اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے خواب آلود نگاہوں سے ہنکس کو دیکھا اور پھر اپنے دماغ کو جھٹکے دے کر سنبھل گئی۔ خیریت ہنکس، رات کا کون سا پہر ہے یہ؟ پہلا پہرا میڈم، لیکن میرا یہاں آنا بے حد ضروری تھا۔ یقیناً تم کسی خاص ہی کام سے آئے ہوگے، بیٹھو۔ ایک لمحہ رکو، میں ذرا منہ ہاتھ دھواؤں، اس کے بعد سکون سے تم سے گفتگو کروں گی۔ ہنکس انتظار کرتا رہا۔ چمکیلی آنکھوں والا یہ غیر ملکی رانی ایراوتی کے رازدار ساتھیوں میں سے تھا اور ایراوتی اس پر اعتبار کرتی تھی۔ چنانچہ وہ ہنکس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب اس وقت تو میں کوئی خاطر نہیں کر سکتی، کیا پیغام لائے ہو یہ بتاؤ؟ آپ نے مجھے جے سنگھ کی نگرانی پر مقرر کیا تھا نا رانی صاحبہ؟ ہاں، تو کیا جے سنگھ سے متعلق کوئی رپورٹ ہے؟ ایراوتی نے چونک کر پوچھا۔ میڈم، جے سنگھ پہلے ایڈنا ڈمپل کے دونوں ساتھیوں سے ملا، ان سے جو گفتگو کی وہ تو میری سمجھ نہ آ سکی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ میڈم ایڈنا ڈمپل کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد وہ لوگ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ کیا گفتگو کی ان لوگوں نے؟ اس کے بارے میں پتہ چلاؤ، مونی ماردی نے مستبانہ انداز میں پوچھا اور ہنکس مسکرانے لگا۔ میڈم، آپ کا یہ خادم احمق نہیں ہے، حالانکہ آپ یقین نہیں کہ اب تک گفتگو میں نے بھی نہیں سنی۔ کیا مطلب؟ ایک منٹ۔ ہنکس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا چپٹا سا باکس نکال لیا جس کی لمبائی چوڑائی 2 انچ سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ ننھے سے چکور باکس میں کچھ کارروائی کرنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اوپری ڈھکن اٹھایا اور باکس میں سے باریک انسانی آوازیں سنائی دینے لگی۔ باکس اس نے مونی ماردین کے قریب رکھ دیا۔ جے سنگھ ایڈنا ڈمپل کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ شیران بھوپت سنگھ اور اس کے بعد مونی ماردین کے ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ عجیب سے انداز میں گردن جھکائے جے سنگھ کی گفتگو سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ یہ گفتگو سنتی رہی۔ اس نے ہنکس سے کہا، مجھے یہ گفتگو دوبارہ سنو ہنکس۔ ہنکس نے رانی ایراوتی کی خواہش پر عمل کیا۔ 3 بار یہ گفتگو سننے کے بعد مونی ماردین نے ہاتھ اٹھا دیا اور ہنکس نے ٹیپ ریکارڈر ٹائپ کی یہ چیز بند کر کے جیب میں ڈال لی۔ مونی ماردین کسی گہری سوچ میں گم تھی اور ہنکس اس کے سامنے خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب مونی ماردین دیر تک کچھ نہ بولی تو ہنکس نے کہا، اب کیا حکم ہے میڈم؟ اس آدمی کو اگر آپ چاہیں تو آج ہی رات موت کی نیند سلایا جا سکتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مونی ماردین بے اختیار بولی، میں نہیں سمجھا۔ میں ابھی اس موضوع پر سوچ رہی تھی، لیکن اسے ہلاک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی تو پھر تم خود بتاؤ ہنکس، ہم نے اسے ہلاک کر دیا تو اس ہمیں کیا ملے گا، سوائے اس کے کہ ایڈن ڈمپل کا شبہ یقین میں بدل جائے گا اور وہ اپنا کام جاری رکھے گی۔ مگر اس کی اطلاع کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں ہنکس، تم ڈمپل کو نہیں جانتے وہ کیا ہے، یہ میں بتا سکتی ہوں۔ اسے کراس کرنا بے حد مشکل کام ہے، رانی ایراوتی نے جواب دیا۔ تو پھر میڈم کیا حکم ہے اس بارے میں؟ جے سنگھ کو اسی طرح رہنے دیا جائے؟ ہاں، اگر تمہیں فرصت ہو تو ہنکس پہلے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ کام کرو۔ صورتحال کچھ عجیب سی ہو گئی ہے ہنکس، میں نہیں چاہتی کہ شیران ایڈنا ڈمپل کے ہاتھ لگے۔ کیوں؟ بس تم مجھ سے اس کی وجہ نہیں پوچھو گے، ٹھیک ہے میڈم؟ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی، میں آپ سے اس کی وجہ نہیں پوچھوں گا۔ ہنکس آپ کی خدمات سر انجام دینے کو ترجیح دیتا ہے۔ شکریہ ہنکس، اگر یہ بات ہے تو سمجھو کہ میں بھی تمہیں اپنے خاص دوستوں کا درجہ دوں گی، مونی ماردی نے کہا۔ یہ ہنکس کے لیے فخر کی بات ہوگی میڈم، لیکن اب ہمیں اس موضوع پر سوچنا چاہیے۔ وہی سوچ رہی ہوں۔ ایڈنا ڈمپل کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ میں نے شیران کو اس کی نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اگر چاہے تو تنظیم کو بھی اس بارے میں اطلاع دے سکتی ہے، لیکن ہنکس اس کی کمزوری میری نگاہ میں آئی ہے۔ وہ شیران کو شاید چاہتی ہے اور اس کے حصول کے لیے کچھ خفیہ کوششیں کرنے کی خواہش مند ہے۔ تنظیم شیران کے سلسلے میں کیا چاہتی ہے اس کے بارے میں تو مجھے تفصیلات نہیں معلوم ہو سکیں، لیکن میرے لیے کچھ مشکلات اور بھی ہیں۔ میں تنظیم سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کر کے معلوم بھی نہیں کر سکتی، چونکہ تنظیم جب ایک کام کسی شخص کے سپرد کر دیتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ چھان بین کرے۔
شیران کا معاملہ 100% اینڈا ڈمپل کے ہاتھ میں ہے اور میں کسی طور اس پر قبضہ نہیں رکھ سکتی، لیکن ہنکس سے میں تھوڑی سی الجھن کا شکار ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کہیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے تنظیم کے عطاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ حماقتیں؟ ہنکس نے تعجب سے پوچھا اور مونی ماردن چونک پڑی۔ ہاں، میں اسے حماقت ہی کہہ سکتی ہوں۔ اس نے دوسرے لمحے خود کو سنبھالی اور بولی، میں شیران کو ایڈنا ڈمپل سے بچانا چاہتی ہوں اور اس کی خاص وجہ ہے جسے میں ابھی منظر عام پر نہیں لا سکتی۔ ہر چند کے یہ وجہ تنظیم کے مفاد میں ہی ہے۔ میڈم ان معاملات کو بخوبی سمجھ سکتی ہیں۔ میں صرف جے سنگھ کے بارے میں ہدایت چاہتا ہوں۔ آپ نے جو حکم دیا تھا کہ میں اس پر نگاہ رکھوں اور میں نے آپ کے احکامات کی بجاوری کی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو میں جے سنگھ پر نگاہ نہ رکھوں تو اس کے لیے حاضر ہوں، یا پھر مجھے کسی دوسرے حکم سے نوازا جائے۔ ہنکس، میں بہت جلد تمہیں اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤں گی، لیکن یہ ٹیپ ریکارڈر ضائع کر دیا جائے اور پلیز اس کے بعد ایڈن ڈمپل کی کوئی بات سننے کی کوشش نہ کرنا، خاص طور سے اس طرح۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ کیسے میڈم؟ وہ ہنکس ڈیر، تم نہیں جانتے ایڈن ڈمپل اس ادارے کی تربیت یافتہ ہے جہاں انسان کے دائیں بائیں کو محتاط رہنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ میں بھی اسی ادارے کی تربیت یافتہ ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایڈن ڈمپل کیسی حیثیت کی مالک ہے۔ وہ ایک ہلکی سی آواز سے اندازہ لگا لے گی کہ یہ آواز کس چیز کی ہے، اور اس کے بعد اگر اسے شبہ ہو گیا تو میں اس کے خلاف کام کر رہی ہوں تو بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی۔ جی، میں محسوس کر رہا ہوں میڈم کہ آپ کچھ الجھی ہوئی ہیں۔ ہاں ہنکس، میں اطراف میں آر نہیں سمجھتی، میں واقعی کافی الجھی ہوئی ہوں۔ کل کسی وقت میں تمہیں اس سلسلے میں رابطہ قائم کر کے تمہیں نئی ہدایات جاری کروں گی۔ ہنکس کے جانے کے بعد مونی ماردین ایک کوچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایڈنا ڈمپل نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ شیران کو چاہتی ہے، حالانکہ یہ بات تنظیم کے احکامات کے خلاف تھی۔ تنظیم کی طرف سے اول تو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگ زندگی کے ان تعیشات کی طرف راغب ہوں، لیکن انسانی فطرت کو حد نگاہ رکھتے ہوئے انہیں اتنی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی ذہنی شکستگی کے لیے تھوڑی بہت تفریحات کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی بھی شخص کو اس قدر قربت نہ بخشی جائے کہ وہ کسی طور تنظیم کے نقصان دہ ثابت ہو۔ اگر یہ اطلاع وائٹ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دی جائے کہ ایڈنا ڈمپل شیران کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے تحفظ کے لیے سرگردہ ہیں، تو یقینی طور پر ایڈنا ڈمپل کو واپس بلا لیا جائے گا اور اس کے بعد اسے اس سلسلے میں سرزنش کی جائے گی۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایڈنا ڈمپل اگر اتنی سنجیدہ ہے شیران کے لیے تو ممکن ہے وہ تنظیم کے احکامات ٹھکرا دے، اور مونی ماردن یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ایڈنا ڈمپل کے ہاتھ کافی لمبے ہیں اور تنظیم میں اس وقت اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک کہ پوری طرح اس کی طرف سے بدظن نہ ہو جائے۔ اس دوران ایڈنا ڈمپل اپنا کام کر سکتی ہے، چنانچہ کوئی ایسی ہی ترکیب ہونی چاہیے جو بہت مضبوط ہو۔ شیران کا تصور جب بھی اس کے ذہن میں آتا، ماردین کی رگ رگ میں کیفو سرور کی لہریں دوڑ جاتی۔ شیران جیسی شخصیت بلا شبہ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے اور اس کا حصول انسان کی سب سے بڑی طلب بن سکتی ہے۔ چنانچہ مونی ماردن شیران کے حصول کے لیے کائنات کی ہر شے ٹھکرانے کو تیار تھی، نتیجہ کچھ بھی ہو، خواہ اس کے لیے زندگی سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑے۔ میں شیران کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گی، اور اس کی صرف ایک ہی ترکیب ہے، صرف ایک ترکیب، وہ کہ ایڈنا ڈمپل کو ہلاک کر دیا جائے، اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ دو خطرناک عورتیں کسی ایک لائن پر کام کر کے ایک دوسرے پر سبقت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں مونی ماردن کو کوئی ایسی ترکیب سوچنی تھی جو انتہائی مؤثر اور انتہائی کامیاب ہو۔ چنانچہ تقریباً آدھی رات کو وہ اس بارے میں سوچتی رہی اور پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ ایڈنا ڈمپل ناشتے کی میز پر اس کے ساتھ تھی۔ مونی ماردن کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، لیکن وہ ایڈنا ڈمپل کی آنکھوں میں ایک منفرد کیفیت دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی لہریں لے رہی تھی جو رات کے خمار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس غصے کا احساس دلاتی تھی جو ایڈنا ڈمپل کے دل میں مونی ماردن کے لیے موجود تھا۔ ان آنکھوں کی سرخی درندگی کی علامت تھی۔ ایڈنا ڈمپل جس قدر خطرناک عورت تھی، مونی ماردن سے زیادہ اسے کون جان سکتا تھا۔ دونوں ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتی تھی اور دونوں کی حیثیت ایک ہی تھی، تاہم مونی نے خود پر قابو رکھا۔ ایڈنا کو یہ شبہ نہیں تھا کہ جے سنگھ کی اطلاع کے بارے میں مونی ماردن بھی کسی طور معلوم ہو گیا ہوگا، چنانچہ وہ بھی خود کو سنبھالے ہوئی تھی۔ دوران گفتگو شیران کا تذکرہ بھی آیا اور ایڈنا ڈمپل نے بھاری لہجے میں کہا، شیران تنظیم کی ضرورت ہے مونی، اور اس کی تلاش کے لیے اگر ہندوستان کا کونا کونا بھی چھاننا پڑے تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا ہوگا۔ جیسا کہ مجھے ہدایت دی گئی ہے، تم سے درخواست کروں کہ اس کی تلاش میں تم میری مدد کرو۔ مجھے انتہائی افسوس ہے ایڈنا ڈیر کہ ابھی تک اس سلسلے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، تاہم تم مطمئن رہو، میں نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت جلد شیران کے بارے میں مجھے اطلاع موصول ہو جائے گی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں گفتگو کرتی ہوئی ایراوتی پیلس کے پائیں باغ میں نکل آئی، اور ابھی انہیں چہل قدمی کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دفعتاً دو خاص خادم پائیں باغ میں پہنچ گئے اور دونوں سے کافی فاصلے پر کھڑے ہو کر رکوع کے انداز میں جھک گئے۔ کیا بات ہے؟ مونی ماردن نے ایراوتی کی حیثیت سے پوچھا۔ کچھ مہمان آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ کون ہیں وہ؟ کیا اجنبی کوئی؟ نہیں،
لیکن انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ کو تنہائی ہی میں ان کا نام بتایا جائے۔ مولی ماردین ایک لمحے کے لیے چونک پڑی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک گمان گزرا اور وہ چور نگاہوں سے ایڈا ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سنبھل کر کہا، اچھی بات ہے، میں بھی آتی ہوں، تم انہیں نشست گاہ میں بٹھاؤ۔ دونوں خادم واپس چلے گئے۔ ایڈا ڈمپل نے آہستہ سے کہا، جاؤ مونی، دیکھو کون ہے، ممکن ہے کوئی کام کا آدمی ہو اور تمہیں اس سلسلے میں جلدی پہنچنا ہو۔ مونی ماردین وہاں سے چل پڑی۔ ایڈا ڈمپل کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دفعتاً اس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور اس کی 3 انگلیاں اٹھا دی۔ یہ اشارہ پتہ نہیں کس لیے تھا، لیکن بہرطور اشارہ ہی۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ مونی ماردین نشست گاہ کی طرف آئی اور پھر نشست گاہ میں شکاری تھاور کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک پڑی۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر دیکھا۔ رات کا پروگرام اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ تھاور کی آمد ایک عجیب سی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے بے قراری سے پوچھا، کیا بات ہے تھاور؟ میڈم ایک اطلاع دینے آیا تھا آپ کو، تھاور نے کہا۔ شیران کا پتہ چل گیا ہے، تھاور نے جواب دیا اور مونی ماردین بری طرح چونک پڑی۔ پھر اس نے تیزی سے کہا، خیریت تو ہے؟ خیریت تو ہے نا، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں؟ نہیں میڈم، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سانگلی کی گردونواح میں ایک بستی ہے جس کا نام ہردوئی ہے، وہ اس بستی میں ہے۔ شکار کے دوران ہم سے بچھڑ گیا تھا اور ہردوئی بستی میں اس کا قیام ہے۔ وہاں اس نے بہت سے جنگلی درندوں کو ہلاک کیا ہے اور ابھی بھی وہاں سے واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تھوڑا سا زخمی بھی ہو گیا، لیکن ہردوئی کے لوگوں میں اس کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے چل پڑے اور جنگلوں میں بھٹکتا پھرے۔ نہیں میڈم، میں آپ کو یہی اطلاع دینے آیا ہوں اور آپ سے نئی ہدایت لینا چاہتا ہوں۔ نئی ہدایت؟ میرا خیال ہے تم واپس چلے جاؤ۔ اگر ہردوئی میں شیران تمہارا اپنے نزدیک رہنا پسند کرے تو اس سے دور رہ کر اس کی حفاظت کرو۔ بہتر مدام ایسا ہی ہوگا، تھاور نے جواب دیا۔ سنو، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ مونی ماردین نے پوچھا۔ ہاں میڈم، 2 شکاری اور بھی ہیں۔ کون ہیں وہ؟ کیا نام ہے ان کا؟ ایک کا نام رام دیال ہے اور دوسرے کا نام ہربنسی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بہترین شکاریوں میں سے ہیں۔ تو تم انہیں چھوڑ جاؤ اور خود واپس چلے جاؤ۔ ان دونوں کی جگہ کسی اور کو لینا چاہتے ہو تو لے لو، رانی ایراوتی نے کہا۔ جی بہتر، جیسا آپ کا حکم۔ اور سنو، رام دیال اور ہربنس کو میرے پاس بھیج دو، مونی ماردین نے کہا، اور تھاور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ واپس چلا گیا تھا۔ مونی ماردین کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ چند لمحات کے بعد ہربنس اور رام دیال اس کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں نے مونی ماردین کے سامنے گردن جھکائی، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ جنگل کی زندگی کیسی لگتی ہے تمہیں؟ کتنے درندے ہلاک کیے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا مائی باپ، بس شیران ہی شکار کرتا رہا۔ ایسا جیالہ شکاری ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہربنس نے جواب دیا، اور مونی ماردی کو نہ جانے کیوں فخر کا احساس ہوا۔ وہ جیالہ شکاری جس کی تعریف کی جا رہی تھی اس کا محبوب تھا۔ اچھا سنو، میں تمہیں خاص طور سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ جے سنگھ کو جانتے ہو؟ اگر وہ تم سے شیران کے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دینا کہ شیران ہردوئی میں ہے اور وہاں جنگلی جانوروں کا شکار کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے منع کیا تھا۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس کا خیال رکھنا، وہی کہنا جو تم سے میں نے کہا ہے، مونی ماردی نے کہا، اور نوٹوں کی ایک ایک گڈی ان دونوں کی طرف بڑھا دی۔ دونوں نے خوش ہو کر گڈی قبول کی اور جھک کر ہاتھ جوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مونی ماردن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جے سنگھ کے سینے میں جہنم سلگ رہا ہے، ہر چند کے اسے وطن سے بہت سی مراحت حاصل تھی، اور اگر چاہتا تو سرکاری پیمانے پر بھوپت سنگھ کے قتل کی تحقیقات کروا سکتا تھا اور اس سلسلے میں مونی ماردن کو بھی مجبور کر سکتا تھا کہ وہ بھوپت سنگھ کے قاتل کو حکومت کے حوالے کر دے۔ لیکن اس طرح صورتحال بگڑ جانے کا خدشہ تھا۔ جے سنگھ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ مونی ماردن ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہے جس کے اثرات ہندوستان پر بہت زیادہ تھے۔ مونی ماردن کو رانی ایراوتی کی حیثیت سے بڑے بڑے اختیارات دیے جا چکے تھے اور وہ اس علاقے کی صحیح معنوں میں رانی بن چکی تھی۔ ایسے حالات میں جے سنگھ کو خطرہ تھا کہ اگر وہ ناکام رہا تو رانی ایراوتی اس کے خلاف کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر وہ اپنے بھائی کا بدلہ کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے خاموشی سے کام کیا جائے۔ ایڈنا ڈمبل کے بارے میں اسے تھوڑی بہت تفصیلات معلوم ہو گئی تھی، چنانچہ اس نے اپنے طور پر ایڈنا ڈمبل سے ملاقات کی اور اس سے مل کر اپنے اس مقصد کی تکمیل کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس بات کی مطمئنی تھا کہ شیران کے بارے میں اگر کسی ذریعے سے کچھ معلوم ہو جائے تو ایڈنا کو اپنا راز بتا کر اپنا کام شروع کر دے۔ اس نے در حقیقت ایک بہترین انتخاب کیا تھا، اور یہ انتخاب اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ ایڈنا ڈمپل اور مونی ماردن کے معاملہ جان چکا تھا۔ یہ اس واقعے کے تیسرے دن کی بات ہے کہ اس کی ملاقات محلی کے ایک شخص گووندا سے ہوئی۔ گووندا سے اس کی اچھی خاصی شناسائی ہو گئی تھی اور گووندا اس سے بہت متاثر تھا، اور اس وقت بھی وہ خاص طور سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس سے علم تھا کہ جے سنگھ بھوپت سنگھ کے قاتل شیران کی تلاش میں ہے، چنانچہ وہ رازداری کے انداز میں بولا، سنا تم نے جے سنگھ بھیا، ہربنس اور رام دیال واپس آئے ہیں۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ مجھے شبہ ہو گیا ہے۔ کیسا شبہ؟ جے سنگھ نے پوچھا۔ ہربنس کو جانتے ہو نا، کیکئی کا ماما ہے، شکاری ہے، اور کیکئی وہ لڑکی ہے جو ہمارے پاس آتی رہی ہے۔ کیکئی نے بتایا تھا کہ ہربنس شکار پر گیا تھا۔
رانی جی نے انہیں خاموشی سے تھاور صاحب کے ساتھ بھیجا تھا۔ تھاور صاحب بھی آئے ہیں، یہ بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو جے سنگھ بھیا۔ مطلب کیا ہے ان سب باتوں کا؟ مطلب یہ ہے بھیا کہ رانی ایراوتی نے ہربنس اور رام دیال کو تھاور کے ساتھ سانگلی بستی بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ شیران بھی تھا۔ کیا؟ جے سنگھ اچھل پڑا۔ ہاں بھیا، ہربنس نے بات کئی کو بتائی، اور اس نے ہمیں۔ او کس طرح؟ ہربنس، اس سلسلے میں بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ ہم ہربنس سے بات کر لیں گے، اگر تم چاہو تو میں۔ تو پھر جاؤ، میرے دوست ہربنس کو کسی طرح شیشے میں اتار کر یہاں لے آؤ، اگر چاہو تو کچھ انعام بھی دے دینا۔ ٹھیک ہے بھیا، گووندا نے کہا اور چلا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ہربنس کے ساتھ واپس آیا۔ جے سنگھ کی کیفیت یہاں ذرا مختلف تھی۔ یہ معمولی قسم کے لوگ تھے۔ ہربنس سے جے سنگھ کو پرنام کیا اور جے سنگھ کے اشارے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی ہربنس، ہم نے صرف تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم سانگلی بستی اور اس کے نواح کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل سانگلی بستی میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی رہتے ہیں۔ اچھا جناب، ہمیں نہیں معلوم تھا اس بارے میں، مگر ہم سانگلی بستی تو پہنچے ہی نہیں۔ کیوں؟ صاحب گڑبڑ ہو گئی تھی۔ رانی صاحبہ نے ہمارے ساتھ شیران صاحب کو بھیجا تھا۔ شیران صاحب کو آپ جانتے ہیں صاحب؟ آپ تو جانتے ہوں گے، شیران صاحب یہی محل میں رہتے تھے، کہیں باہر سے آئے تھے، رانی ایراوتی کے مہمان تھے، پھر وہ شکاری کی حیثیت سے بہت مشہور ہو گئے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جنگل میں وہ کارنامے دکھائے ہیں، صاحب کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ان دنوں ہردوئی بستی میں ہے، اور وہاں انہوں نے بے شمار جنگلی درندے شکار کیے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ اوہ اچھا اچھا، تو ہردوئی بستی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس آرام کر رہے ہیں۔ تھاور صاحب نے ان سے کہا ہے کہ واپس چلیں یا پھر سانگلی بستی کے علاقے میں اپنا کام کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ منموجی ہیں جی، اپنی طبیعت کے مالک، بھلا کوئی انہیں کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ ہربنس نے کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے ہربنس، میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم سانگلی بستی پہنچے ہو نہیں؟ نہیں صاحب، ابھی تک نہیں پہنچے۔ ویسے ہی ہردوئی سانگلی سے کس طرف ہے؟ سرکار بس 10-12 میل دور ہے، اور مشہور جگہ ہے۔ ہاں ہاں، اتفاق سے ہمارے علاقوں میں بہت کم جانا ہوا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ ہربنس، ویسے تم کب جا رہے ہو؟ جب تھاور صاحب کہیں گے صاحب، ابھی تو کوئی خاص ارادہ نہیں معلوم ہوتا، ہربنس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، شاباش، آرام کرو، لو یہ رکھ لو۔ جے سنگھ نے کچھ نوٹ نکال کر ہربنس کو تھما دیے، اور ہربنس سلام کر کے چلا گیا۔ جے سنگھ کے چہرے پر شدید اضطراب نظر آ رہا تھا۔ شیران کو کسی قیمت زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن صورت ایسی ہو گئی تھی کہ شیران کے بچ جانے کے امکانات ہو گئے تھے۔ وہ اس خوبصورت موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ایڈا ڈمپل کا سہارا ہی بہت مناسب تھا۔ چنانچہ وہ ایڈنا کو صورتحال بتانے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن محتاط رہنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اگر کس طرح رانی ایراوتی کو اس بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ ایڈا ڈمپل سے کسی قسم کا رابطہ قائم کیے ہوئے ہے، تو پھر مصیبت بھی آ سکتی تھی۔ بہر تو رانی ایراوتی کے خلاف ایراوتی پیلس میں کوئی کام کرنا انتہائی مشکل تھا، اور اس کے لیے محتاط رہنا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے اس وقت صبر کیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے پہلے پہر سے اس کا موقع مل گیا۔ اس دن اس نے ایراوتی پر پوری نگاہ رکھی تھی۔ ایراوتی حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی، اور کوئی خاص فرق اسے نظر نہیں آیا تھا۔ بہر تو رات کو چوری چھپے ایڈا ڈمپل کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ قرب و جوار میں اور کوئی نہیں تھا۔ آج اس نے ایڈا ڈمپل کے ساتھیوں سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، تو دستک دینے پر ایڈا ڈمپل کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا تھا کون ہے؟ جے سنگھ کا نام سن کر اسے دروازہ کھول دیا، اور بڑی نرمی اور محبت سے اس سے پیش آئی۔ آؤ جے سنگھ، بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یقیناً تمہاری آمد بے مقصد نہیں ہوگی، کوئی خاص ہی خبر لائے ہوگے۔ ہاں دیوی جی، جے سنگھ کو آپ نے جو ذمہ داری سونپی ہے، بس اس کو پورا کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ کچھ معلوم ہوا؟ ہاں دیوی جی، معلوم ہو گیا ہے شیران کے بارے میں۔ دیوی جی، اپنے من میں بس وہی چتا سلگ رہی ہے، بس جی چاہتا ہے کہ شیران کو کتے کی موت مار دیا جائے، لیکن مجبوریاں۔ شیران کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ سانگلی کے علاقے میں ہے۔ اور یہ سانگلی کا علاقہ بھلا کس جگہ ہے؟ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہیں دیوی جی۔ سانگلی ہمارے علاقے کی ایک نواحی بستی ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی بستی ہردوئی ہے۔ شیران ان دنوں سانگلی کی نواحی بستی میں شکار کھیل رہا تھا، اور اب وہ ہردوئی میں ہے۔ سنا تھوڑا سا زخمی ہو گیا ہے، شکار کے دوران ہردوئی میں آرام کر رہا ہے۔ تمہیں یہ معلومات کیسے حاصل ہوئی جے سنگھ؟ ایڈن ڈمپل نے پوچھا، اور جے سنگھ اسے ان معلومات کا ذریعہ بتانے لگا۔ ایڈن ڈمپل پرخیال انداز میں گردن ہلا رہی تھی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، بہت بہت شکریہ جے سنگھ، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دیوی جی، آپ کو میرے من کی بات معلوم ہو گئی ہے، آپ نے مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، انعام میں جو تم مانگو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، بس میں چاہتا ہوں دیوی جی کہ مجھے شیران کو قتل کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ اچھا، مگر میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ایڈنا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں دیوی جی، بس آپ جا رہی ہیں تو بہتر ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ کسی بھی شکل میں آپ اس کا انتظام کر سکتی ہیں، لیکن خیال کر لیجئے رانی ایراوتی کو یہ بات معلوم نہ ہو۔
सवाल ही पैदा नहीं होता इरावती की बात मालूम होने का। एडना ने जवाब दिया। तो फिर आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी? मुझे गौर का मौका दो। कोई सही फैसला करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। या फिर यूं करो देवी जी के मैं पहले ही चल पड़ूं, जयसिंह ने कहा। नहीं जयसिंह, तुम्हारा पहले चलना मुनासिब नहीं होगा। हम साथ ही चलेंगे। मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूंगी, एडना ने कहा और जयसिंह खामोश हो गया। मैं इत्मीनान रखूं देवी जी कि आप इस हिस्से में कोई काम करके मुझे इत्तला देंगी? हाँ मुतमिन रहो, बेफिक्र। बस अब यूँ समझो कि शिरान हमारे शिकंजे से ज़्यादा दूर नहीं है, एडना ने कहा। जयसिंह दोनों हाथ जोड़कर इसे प्रणाम करता हुआ बाहर निकल आया। सूरत हाल यूं की तूं थी। हिंका सच में मामूल जयसिंह के पीछे था और इस वक्त की कार्रवाई भी हिंका से छुपी न रही। जिस वक्त एडना जयसिंह को इस इतला पर गौर कर रही थी, थोड़ी देर के बाद इसने अपने इन दोनों खास आदमियों को अपने पास तलब कर लिया। ये इसके लिए खास अहमियत रखते थे। दोनों इसके पास पहुंच गए। जयसिंह तुम्हारे पास तो नहीं आया? एडना ने सवाल किया। नहीं महारानी जी। तुम्हें मालूम है इसकी रहाइश का कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर जाओ जयसिंह को गर्दन दबाकर मार दो। खबरदार, ये कहने की जरूरत तो नहीं है तुमसे कि होशियारी बरतना। वैसे वो भी तेज आदमी है, तुम्हारी मुश्किलात पैदा कर सकता है। हमारे लिए मैडम? इन दोनों ने मुस्कुराकर पूछा। खुद पर गुरूर ना किया करो। बाजुकात वो हो जाता है जिसकी तवक्को भी नहीं होती। तुम्हें इंतहाई होशियारी से ये काम करना है। अभी चंद लम्हात के अंदर अंदर इसे कत्ल कर दिया जाए। एडना ने हुक्म दिया और वो दोनों सर झुकाकर बाहर निकल गए। जाहिर है डिम्पल से जयसिंह को कोई मौका नहीं देना चाहती थी। अगरचे जयसिंह की जुबानी से कुछ इतरात मौसूल हुई थी। दूसरी बात यह है कि जयसिंह शिरान का दुश्मन था। शिरान के एडा डिम्पल के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इस शख्स की ज़िंदगी लिए तो मैं अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। भला ये कैसे मुमकिन है कि जयसिंह शिरान का बाल भी बीका कर सके? और फिर खुश नसीब है कमबख्त के इस तरह मेरे हाथों मारा जा रहा है। अगर वो शिरान को कत्ल करने का फैसला करता और शिरान के मुकाबले आ जाता तो इसके साथ जो कुछ होता इसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। शिरान इसे वही मौत मारता कि इसे मरने के बाद भी याद रहता। एडना ने इस वक्त काफ़ी देर तक आइंदा प्रोग्राम के खाके बनाए और फिर मुतमईन होकर आराम करने लेट गई। इसे यकीन था कि इसके दोनों आदमी जयसिंह को ठिकाने लगा देंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं था कि जयसिंह की मौत के सिलसिले में कोई ख़ास तफ्तीश या कोई ख़ास हंगामा होता। मोनी मार्दिन के बारे में वो जानती थी कि मोनी मार्दिन किसी भी ज़िंदगी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत नहीं देती और यही इन सब की सरिश थी। दूसरी तरफ हिंकस अपने चंद आदमियों को जयसिंह की निगरानी पर मामूर थे। हदायत देने के बाद फिर मोनी मार्दिन के पास पहुंच गया। मोनी मार्दिन ने खुश्क से अंदाज में इसका इस्तकबाल किया। यकीनन तुम कोई ख़ास खबर ही लाए होगे, वरना इतनी रात के मुझे बार बार तंग करना मुनासिब तो नहीं। माफ़ी चाहता हूँ मैडम, आपने जिस काम के लिए मुझे मखसूस किया है, भला मैं इससे कैसे रूगर्दानी कर सकता हूँ। जयसिंह के पास भी इत्तला पहुँच गई है और जयसिंह ने एडा डिम्पल तक वो खबर पहुँचा दी है। और कोई ख़ास बात? अभी तक और कोई ख़ास बात नहीं, हिंकस ने जवाब दिया। थैंक यू हिंकस, आराम करो। अब इस वक्त तक इसी से मुझसे रब्ता ना कायम करना जब तक मैं तुमसे खुद ही कुछ ना कहूँ। हिंकस बाहर निकल गया। मुनी मार्दिन चंद लम्हात कुछ सोचती रही और फिर अपनी जगह से उठ गई। आज इसे कुछ और काम करना थे। थोड़ी देर के बाद वो चंद आदमियों के दरमियान बैठी कुछ हदायत दे रही थी। वो सब गौर से गर्दन झुकाए इसकी हदायत सुन रहे थे।